अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरआन नाम के साथ साथ तफसीर का लेसन नंबर 4.38 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 38 और थीम है सूरे निसा आयत 46। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़िही व यक़ूलूना समिअना व असैना वस्मा गैर मुस्मअ व रअयना लयम बिअल्सिनतिहिम व तअनम फिद्दीन वलौ अन्नहुम क़ालू समिअना व अतअना वस्मा वंज़ुरना लकाना खैरल लहुम व अख़वमा वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला क़लीला। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। मिन रूट वर्ड है, मीम नून से माने से, ऑफ। अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जालिया से है माने जो, दोज हु हादू हा वाउ दाल से है माने यहूदी हैं, आर ज्यूज। युहर्रिफूना हा वाफा से माने तहरीफ करते हैं, तब्दील करते हैं। दे डिस्टॉर्ट, दे डिस्प्लेस। अल कलिमा काफ लाम मीम से माने कलाम, द वर्ड। अन आइन नून से माने से, फ्रॉम। मवाज़िअ वाउ ज़ाद आइन से है माने उसकी जगह, इट्स कॉन्टेक्स्ट। वयक़ूलूना काफ वाउ लाम से माने और कहते हैं, एंड दे से। समिअना सीन मीम आइन से माने हमने सुना, वी हियर। वअसैना आइन स्वाद या से है माने और हमने नाफरमानी की, एंड वी डिसओबेड और एंड वी डिसओबे। वस्मा सीन मीम आइन से है माने और सुनिए, एंड हियर। गैरा गैन या रा से माने ना, नॉट। मुस्माइन सीन मीम आइन से है माने सुनवाया जाए, टू बी हर्ड। परवाइना रा आइन या से है माने और हमारी रियायत करो, एंड एक्सक्यूजस लयम लाम आइन या से माने मोड़ कर, ट्विस्टिंग। बिअल्सिनतिहिम लाम सीन नून से माने अपनी जबानों को, विद देयर टंग्स। व ताना वा आइन नून से माने और ताने की नियत से, एंड डिफेमिंग फी फा या से माने में, इन। अद्दीन दाल या नून से माने दीन, द रिलीजन। बलौ लाम वाउ से माने और अगर, एंड इफ। अन्नहुम अलिफ नून नून से माने वो, दे। क़ालू क़ाफ वाउ लाम से माने कहते हैं, सेड। समिअना सीन मीम आइन से माने हमने सुना, वी हियर। व अतअना तवा वाउ आइन से माने और हमने इताअत की, एंड बी ओबे या ओबेड। वस्मा सीन मीम आइन से माने और सुनिए, एंड हियर। वंजुरना नून ज़ा रा से है माने और हमारी तरफ नजर करें, एंड लुक एट अस। लकाना काफ वाव नून से है माने तो यकीनन होता, surely it would have been। खैरा खा या रा से माने बेहतर, बेटर। लहुम लाम से है माने उनके लिए, for them। व अक़वमा क़ाफ वाव मीम से है माने और ज्यादा दुरुस्त, एंड more suitable। वलाकिन लाम काफ नून से है माने और लेकिन, बट। लानहुम लाम आइन नून से है माने उन पर लानत की, कर्स देम। अल्लाहु अलिफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह। बिकुफ्रिहिम काफ फा रा से है माने उनके कुफ्र के सबब, फॉर देयर डिसबिलीफ। फला लाम अलिफ से माने पस नहीं, सो नॉट। युमिनूना अलिफ मीम नून से है माने वो ईमान लाते, दे बिलीव। इल्ला अलिफ लाम लाम अलिफ से है माने सिवाय, मगर, एक्सेप्ट। अलीला काफ लाम लाम से माने थोड़े, अ फ्यू। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। मिनल्लज़ीना हादू बाज यहूदी लोग, युहर्रिफूनल कलिमा कलाम में तहरीफ करते हैं, हम मवाज़िअ उसकी जगह से, वयक़ूलूना और कहते हैं, समिअना व असैना हमने सुना और नाफरमानी की, वस्मा गैर मुस्मअ और सुनो ना के सुनवाया जाए, व रअयना लयम बिअल्सिनतिहिम और रअयना कहते हैं अपनी जबान को मोड़कर, व तअनम फिद्दीन और दीन में ताने की नियत से। वलौ अन्नहुम क़ालू और अगर वो कहते, समिअना व अतअना हमने सुना और इताअत की, वस्मा वंजुरना और सुनिए और हम पर नजर कीजिए, लकाना खैरल लहुम तो उनके लिए बेहतर होता, व अक़वमा और ज्यादा दुरुस्त होता। वलाकिन लअनहुम लेकिन उन पर लानत की, अल्लाहु बिकुफ्रिहिम अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब, फला युमिनूना पस वो ईमान नहीं लाते, इल्ला कलीला मगर थोड़े। आयत का मुकम्मल तर्जुमा देखें। बाज यहूदी लोग कलाम में तहरीफ करते हैं उसकी जगह से और कहते हैं हमने सुना और नाफरमानी की, और कहो वस्मा ना के मुस्मा, और रअयना कहते हैं अपनी जबान को मोड़कर और दीन में ताने की नियत से,
اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور اطاعت کی اور سنیے اور ہم پر نظر کیجیے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر لعنت کی اللہ نے ان کے کفر کے سبب، پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ من الذین ہادوا of the Jews there are those who يحرفون الکلمہ displace words عن مواضعه from their context ويقولون and say سمعنا وعصینا we hear and we disobey واسمع غیر مسمع and hear not to be heard وراعنا لیم بألسنتهم and excuse us with a twist of their tongue وطعنا في الدين and defaming in the religion وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا if only they had said سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا we hear and we obey وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا and hear and look at us لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ it would have been better for them وَأَقْوَمَ and more proper وَلَكِنْ لَعْنَهُمْ but has cursed them اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ Allah for their disbelief فَلَا يُؤْمِنُونَ so they do not believe إِلَّا قَلِيلًا except a few۔ Complete translation of the words دیکھیں۔ Of the Jews there are those who displace words from their context and say we hear and we disobey and say hear, do not say to be heard, and they say excuse us with a twist of their tongue and defaming in the religion. If only they had said we hear and we obey and hear and look at us, it would have been better for them and more proper, but Allah has cursed them for their disbelief, so they do not believe except a few۔ تشریح کلمات دیکھیں یعنی کچھ الفاظ کا انٹرپریٹیشن۔ رعاینا کے دو معنی ہیں، ایک کے معنی مراع یعنی ہماری رعایت کیجیے، یہ اس وقت کہتے ہیں جب مخرر کو یعنی اسپیکر کو دوبارہ کہنے پر توجہ دلائی جاتی ہے، جیسا ہم انگلش میں کہتے ہیں ایکسکیوز می، پارڈن می، جب ہم کو کوئی بات ٹھیک سے سنائی نہیں دیتی یا سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اسپیکر سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس طرح سے۔ رعاینا کے دوسرے معنی ہے رعونت سے، بمعنی احمق یعنی بیوقوف کے معنوں میں ہے، خود پسند، اے ہمارے چرواہے، ایسے بھی معنوں میں آتا ہے رعاینا۔ دوسرا ورڈ ہے انظرنا، ہم کو دیکھیے، ہماری طرف توجہ کیجیے، ہم کو مہلت دیجیے۔ چنانچہ قرآن کی ایک آیت دیکھیں مثال کے طور پر، انظرونا نقتبس من نورکم، ہمیں توجہ دو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کر لیں، یعنی بروز قیامت مومنین سے منافق کہیں گے کہ تھوڑا ٹھہر جاؤ، ہم تم سے کچھ مستفید ہو جائیں۔ اس آیت میں بھی انظرونا کے معنی مہلت کے اور توجہ کے ہیں۔ شان نزول دیکھیں اس آیت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلامی تعلیم فرماتے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ کچھ افراد سن یا سمجھ نہیں پاتے تھے، اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہتے رعاینا، یعنی ہماری رعایت فرمائیں کہ ہم سمجھ نہیں سکے، ہمارا لحاظ فرمائیے اور دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ بعض یہود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس میں شریک ہوتے تھے، وہ اس لفظ کو شرارتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ بعض مفسرین کے قول کے مطابق یہود رعاینا کو الرعونہ کے حوالے سے احمق اور بے وقوف کے معنوں میں لیتے تھے، اور بعض دیگر مفسرین کے مطابق وہ رعاینا کے بجائے رعاینا یعنی ہمارا چرواہا کہتے۔ عبرانی زبان میں راعی شریر کو کہتے ہیں، یعنی کوئی مسچیویس آدمی ہے، مسچیو ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں، اور رعاینا یعنی ہمارا شریر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ان کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ اس لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے جن کے دو معنی ہوتے، یا کوئی لفظ استعمال کرتے بھی تو اس کو زبان موڑ کر معنی بدل دیتے تھے۔ تفسیر آیت دیکھیں، سورہ نساء آیت نمبر 46 انڈر فوکس ہے۔ پہلا فریز ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، بعض یہودی لوگ کلام تحریف کرتے ہیں اس کی جگہ سے۔ اس آیت میں یہود کی اللہ کی کتابوں کے ساتھ شرارتوں اور بے ایمانیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ اپنے مقصد کے تحت اپنے من مانے طریقے سے اللہ کی کتابوں کو بدل دیتے تھے، کسی مقام پر کچھ اضافہ کر دیتے تھے اور کچھ کلام کو اس کے مقام سے غائب کر دیتے تھے۔ خود کے لکھے کلام کو وہ عوام کے سامنے اللہ کا کلام کہہ کر انہیں گمراہ کرتے، جبکہ ان کی رہنمائی کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ کبھی چند سکوں کے عوض کلام میں الٹ پھیر کر دیتے تھے، جس سے ان کو سختی سے منع کیا گیا تھا۔ ان باتوں کا ذکر قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیات کو دیکھیں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ سو افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے کچھ روپیہ کمائیں، پھر افسوس ہے ان کے ہاتھوں کے لکھنے پر اور افسوس ہے ان کی کمائی پر۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ،
اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو اور مجھ ہی سے ڈرو، یعنی چند سکوں کے عوض وہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے، اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ان کی تمام شرارتوں کا مقصد حق کو باطل کا لباس پہنانا ہوتا تاکہ سماج میں ان کی جھوٹی شان و عزت قائم رہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، یعنی یہ ساری غلط حرکتیں وہ حق کو چھپا کر باطل لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی نیت سے کیا کرتے تھے۔ سورہ نساء کی آیت 46 کا نیکسٹ فریز ہے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ حق سننا اور اس کا انکار کرنا بھی ان کے مزاج میں رچ بس گیا تھا۔ ہر نبی کا انکار کرنا، اللہ کی ہر کتاب کو پس پوچھ ڈالنا، اللہ کے معجزوں کا انکار کرنا ان کی تاریخ رہی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طور کو اٹھایا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں۔ یعنی جب تورات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی اور جب بن اسرائیل سے کہا گیا کہ یہ کتاب کو سنو اور اس پر عمل کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور انکار کیا، یعنی ہم اس کے نافرمان ہیں۔ یہی انکار اور سرکشی کا رویہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنایا تھا حق کو پہچاننے کے بعد، یعنی ان کا رویہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلا نہیں بلکہ وہی سرکشی انہوں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کی۔ سورہ نساء آیت 46 کا نیکسٹ پارٹ دیکھیں وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرُوَعِنَا لَيَمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعَنًا فِي الدِّينِ، اور کہو وَاسْمَعْ نہ کہ مسمع، اور روائنا کہتے ہیں اپنی زبان کو موڑ کر اور دین میں طعنے کی نیت سے۔ یہود کی مزید شرارتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید حسد اور بغض کی وجہ سے وہ آپ کی توہین کر کے خوشی محسوس کرتے تھے۔ گفتگو کے دوران انزو معنی لفظ استعمال کرتے یا اپنی زبان کو موڑ کر ایسے لفظ کو ادا کرتے جس کے معنی توہین آمیز ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کا یہاں تک پاس ہے کہ ایسے لفظ کا استعمال بھی ممنوع فرما دیا جس میں گستاخی کا شائبہ تک بھی ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسے شخص کو جو بارگاہ رسالت میں بے ادبی کے الفاظ استعمال کرتا ہے اس پر حد قذف لگانے کا حکم دیا ہے، یعنی اسلامی شریعت کے قوانین کے مطابق ایسا شخص جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین آمیز رویہ رکھتا ہے اس کو سزا دینے کا حکم ہے۔ سورہ نساء آیت 46 کا نیکسٹ پارٹ دیکھیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور اطاعت کی اور سنی اور ہم پر نظر کیجئے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روائنا کی جگہ انظرنا یعنی ہماری طرف نگاہ لطف فرمائیے کہا کرو، کیونکہ لفظ ہر طرح کے احتمالات فاسدہ سے پاک ہے، یعنی اس کو توڑ مروڑ کر نہیں پیش کیا جا سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انظرنا کہنے کا حکم دیا۔ اس طرح کا حکم مسلمانوں کو بھی دیا گیا تاکہ یہود کو بہانہ نہ ملے، یعنی صرف یہودیوں کو ہی حکم نہیں ہوا کہ وہ انظرنا کہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی حکم ہو گیا کہ وہ بھی انظرنا کہیں تاکہ مسلمانوں کا دیکھا دیکھی پھر یہود کو کوئی بہانہ نہ مل جائے۔ سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو رعینا نہ کہو اور انظرنا کہو اور توجہ سے سنا کرو۔ واسمعوا کا حکم دے کر یہ تنبیہ فرما دی کہ جب میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کچھ سنا رہا ہو تو توجہ سے سنو تاکہ انظرنا کہنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ یہ بھی تو شان نبوت کے مناسب نہیں کہ ایک ایک بات تم بار بار پوچھتے رہو۔ یہ کمال ادب اور انتہائی تعظیم ہے جس کی تعلیم عرش و فرش کے مالک نے اپنے مومن بندوں کو دی ہے۔ یعنی اللہ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بہت ہی توجہ سے سنا کریں، کیونکہ بار بار کسی اسپیکر کو ریپیٹ کرنے کے لیے کہنا بھی اس کے ساتھ بے حرمتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو ظاہر کرتے تھے یعنی یہود جو ظاہر کرتے تھے اس کے خلاف اپنی زبانوں کو موڑ کر طعن آمیز لہجے میں کہتے اور حقیقی مفہوم اپنے دل میں مخفی رکھتے تھے، یعنی ظاہر کچھ اور کرتے تھے باطن کچھ اور کرتے تھے، لیکن ظاہر میں بھی وہ اپنے زبان کو توڑ مروڑ کر اپنے حسد کا اظہار کر ہی دیتے تھے۔ دراصل یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے، پس انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان دو معنی والے الفاظ کا استعمال چھوڑ دیں اور صاف صاف کہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، آپ ہماری عرض سنیے، آپ ہماری طرف دیکھیے۔
یہ کہنا ہی ان کے لیے بہتر ہے اور یہی صاف سیدھی سچی اور مناسب بات ہے، لیکن ان کے دل بھلائی سے دور ڈال دیے گئے ہیں، بلکہ مسلسل کفر کے سبب ان پر اللہ نے لعنت کی ہے، لہٰذا ایمان کامل طور سے ان کے دلوں میں جگہ ہی نہیں پاتا۔ اسی بات کو ہمارا رب یوں فرماتا ہے وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن ان پر لعنت کی اللہ نے ان کے کفر کے سبب، پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے، یعنی ان کے مسلسل کفر کے سبب اللہ ہی نے ان پر اس طرح سے لعنت کر دی کہ اگر وہ ایمان بھی لاتے ہیں تو بہت ہی تھوڑے۔ یہود کے حسد کے مزید ثبوت دیکھیں اس حدیث میں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، یہودیوں نے اجازت چاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہ آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، یعنی تم پر موت واقع ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں کہا کہ تمہارے اوپر یعنی تم پر موت واقع ہو، اور لعنت یعنی لعنت بھی واقع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اللہ جل جلالہ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ نے سنا نہیں جو انہوں نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو اس کا جواب دے دیا، وعلیکم کہہ دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ السلام علیکم کہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وعلیکم کہا اور خاموشی اختیار کر لی۔ اس واقعے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر بغض رکھتے تھے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو آداب سکھا رہے ہیں کہ بے ادبی اور اہانت پر مشتمل الفاظ استعمال نہ کرو۔ رتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ اللہ کے لیے اشاروں اور کنایوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین قابل برداشت نہیں۔ دین و ملت کی توہین کا موقع فراہم کرنا بھی ایک سنگین جرم ہے۔ اہل کتاب اول دن سے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے ہیں، اسی لیے آئے دن اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی ان پر لعنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بھی کوئی بے ادبی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔